माह रमज़ान में गैबी दौलत की एक ऐसी तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रमज़ान में ये तस्बीह सिर्फ़ एक बार पढ़ लेता है, गैबी ख़जानों से माला माल हो जाता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना ख़जाने लूटने का महीना है। रमज़ान का महीना रब करीम से अपनी हाजात को पूरी कराने का महीना है। रमज़ान का महीना रब करीम से अपनी पसंद की नसीब और तकदीर लिखवाने का वजीफ़ा है। आज एक ऐसी तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज वो मेरी दुखियारी बहनें, बेटियाँ, माएँ, बुजुर्ग जो अपने घर के हालात से तंग आ चुके हैं, जिनकी गुर्बत ने, तंगदस्ती ने जीना हराम कर रखा है। हर काम होते होते रह जाता है, बने बनाए काम हाथों से निकल जाते हैं। आज रमज़ान के महीने में पूरा रमज़ान किसी भी दिन, किसी भी वक्त सिर्फ़ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा, फिर रिज़्क़ और दौलत कहाँ कहाँ से आता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास, इतना ताकतवर, इतना मुजरिब है कि आज तक रमज़ान के महीने में ये तस्बीह जिसको बताई रब करीम ने माला माल कर दिया। जिस घर में फाके हैं, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आज रमज़ान के महीने में ये एक वजीफ़ा पढ़ लो, पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान तो वो महीना है जिसका चाँद नज़र आते ही जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें हर रात रब करीम आखिरी आसमान पर आकर फरिश्तों से पूछता है कोई मांगने वाला। रमज़ान वो महीना है जिसमें एक नेकी का अजर 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। आज एक तस्बीह, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसे सूरा कौसर का वसीफ़ा कहा जाता है। सूरा कौसर की कदर व कीमत कौन नहीं जानता। सूरा कौसर हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह सुबानी आती है, और सूरा कौसर को रिज़्क़ और दौलत का वसीफ़ा कहा जाता है। लेकिन सूरा कौसर को जब किसी ख़ास तरीके से, ख़ास तरतीब के साथ माह रमज़ान के महीने में पढ़ा जाता है, फिर आपको समझ भी नहीं आती कि रास्ते कहाँ कहाँ से बनते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें करा कर थक चुके हैं, जो लोग बड़े बड़े अमाल पढ़ कर थक चुके हैं, जिनको वसीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो माह रमज़ान में सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। आप जिस दौलत के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस कामयाबी के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, लोगों के ताने सुनते रहे हैं, वो नौकरी, वो मकसद, वो हाजत खुद चलकर आपके कदमों में आएगा। अगर आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आप पूरा साल रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप अपने मसाइल, परेशानियों, मुसीबतों से जान छुड़ाकर एक ऐसी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह रमज़ान में सिर्फ़ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। रब करीम ने चाहा तो इस तस्बीह पढ़ने वाले पर रब का इतना करम हो जाएगा कि दुनिया दूर दूर से कामयाबी का तमाशा देखने आएगी। अगर आप भी रमज़ान के महीने में अपनी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान के महीने में सूरा कौसर की एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। सूरा कौसर, इसकी फजीलत व बरकत क्या है। जब नबी करीम, रब के प्यारे महबूब, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके लिए आखिरत बनाई गई, जिनके लिए 7 आसमानों और ज़मीन बनाए गए, रब करीम के प्यारे महबूब पर जब मुश्किल वक्त था, तंग दस्तियाँ थी, जब लोग आपको नाउज़ुबिल्लाह बेनस्ले का ताना मारते थे, नबी करीम की दिल आज़ारी करते थे, रब करीम को अपने प्यारे महबूब से इतनी मोहब्बत के जिब्राइल अमीन को अर्श से फ़र्श पर भेज दिया। जिब्राइल अमीन आए, नबी की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना आअतैना कल कौसर, यानी कि ए अल्लाह के हबीब, हम तुझे कौसर नहीं कसीर से नवाजेंगे, और बेशक ये काफिर बेनस्ली हैं, आप हमेशा शाद और आबाद रहेंगे। अल्लाह वालों, नबी करीम की खिदमत में जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से सूरा कौसर तब लेकर आए जब
نبی کریم پر مشکل وقت تھا، جب نبی کریم پریشانی کے دور میں تھے۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے برے وقت سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ موقع دے رہا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، اگر ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، ہمیں رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا، اور اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی بھی وظیفہ، کوئی تسبیح یا رب کو راضی نہ کر سکے، تو رمضان کے مہینے میں اس سورہ کوثر کا وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے، دولت کدھر کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر کسی کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہے اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں، اتنی نعمتیں نہیں ہوتی جتنی رمضان کی افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اگر آپ بھی اس برکت کو لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں سارا سال آپ کے دسترخوان پر نظر آئے، سارا سال رمضان کی طرح آپ کے کاروبار چمکتے دمکتے رہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان میں پورا مہینہ کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دے گی۔ ہر آدمی کا رزق اس مبارک مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر انسان نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے سورہ کوثر پڑھ کر 1,00,000 مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اگر آپ بھی ایک کے بدلے 70 لاکھ سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع ضائع مت کرو۔ یہ رمضان کے مہینے میں خوشیوں کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں اس ایک تسبیح سورہ کوثر کا عمل کر لے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ اگر کوئی اپنی نسلوں تک کامیابیاں چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی نسلوں تک رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ عمل میں بتاؤں گا، طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ کئی مہینوں، منٹوں، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ رمضان کے مہینے میں یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان میں اس تسبیح کا خاص وظیفہ توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ اس سے پہلے رمضان کے مہینے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، پتہ نہیں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ رمضان کے مہینے میں تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ بادشاہی عطا فرما، آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ والو،
چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ رمضان کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تہجد میں پڑھ لیں، آپ چاہے سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار یہ تسبیح۔ رمضان کے 30 روزوں میں کسی بھی دن لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز شروع کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کے مہینے کا خاص اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات وظیفے کا حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ توجہ اور دھیان کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ پورے مہینے میں ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر پورے مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھ کر ساری زندگی کے نصیب کھل جائیں، پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، توجہ کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوتاہی نہ ہو سکے۔ اب آپ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، رزق، دولت، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ابھی رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر دیے گا، اور آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک تسبیح ہے، یہ تقدیر کے، مقدر کے ستارے کو ایسا چمکاتی ہے کہ لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ والو، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے خاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو بندہ یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جب بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ ہے، رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر بندے کو موقع دیتا ہے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت پورا کرتا ہوں۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ طریقہ، یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کو طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ میں ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس ایک تسبیح نے، رمضان کے مہینے میں اس ایک عمل نے تقدیر کو کیسے بدل کر رکھ دیا، کیسے لوگوں کو غربت، تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو گئی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔
اور 11 بار یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جتنی توجہ اور دھیان سے آپ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں کو پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھتے دوران آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کر جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا غنی ہوں یا مغنی کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیتی ہے۔ رب کی ذات بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ رزق اور دولت کے ایسے انتظام ہوتے ہیں کہ ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے پہلے نمبر پر یا غنی ہوں یا مغنی کو پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے سے اگر رزق، دولت، کامیابیاں، عروج، ترقی، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو 11 بار یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی تسبیح کا وظیفہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر، اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج رمضان کے مہینے میں یا غنی ہوں یا مغنیوں کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے بیٹیاں ہیں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ، یہ عمل رمضان کے پورے مہینے میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور اس عمل کو ایک بار پڑھتے دوران اگر آپ کسی کاغذ پر سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے، سینکڑوں مسائل، سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر کی یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جو بھی آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کے مہینے میں ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ یہ سحری کے وقت پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، روزے کی حالت میں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ویسے تو رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھیں، کیونکہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیبی موکل، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی نیک بندہ وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی خوشیاں لوٹنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا تو رمضان کے مہینے میں صرف ایک بار اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور 100 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنی ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، گن کر 100 بار پڑھنی ہے۔ اگر زیادہ پڑھی یا کم پڑھی تو رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے صرف 100 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ صرف 100 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ 100 حاجات بھی لے کر بیٹھیں گے تو رب کی ذات 100 کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ والو، سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ لوگ بہت سے اعمال بتائیں گے لیکن طاقتور اور اس طرح کے مستند اعمال کوئی نہیں بتا رہا، کیونکہ رمضان کے مہینے کے مستند اعمال اور مجرب اعمال بتانے کے لیے اجازت درکار ہے، اور مجھے آپ سب کے لیے اجازت عام ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔
ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتائی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، رب سے کیسے مانگنا ہے، کیونکہ بہت سی بہنوں کا صرف یہی شکوہ ہے کہ ان کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا ان کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج جو بندہ، آج میری جو بہن، بیٹیاں، مائیں، بزرگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گی، ان کو سمجھ بھی آئے گی کہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کیسے منوائی جاتی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ہر چیز بتائی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے تو کوتاہی بالکل نہیں چلے گی۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اگر پورے سال کی خوشیاں مل رہی ہیں تو پھر کوتاہی کی گنجائش بالکل باقی نہیں رہتی۔ آپ نے سورہ کوثر کے فوراً بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، ڈائریکٹ رب کی سفارش، یعنی رب کے سامنے محمد مصطفیٰ کی سفارش پیش کرتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا خاص عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، کیونکہ جو کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کے مہینے کو عطا فرمایا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر روزہ رکھنے کی توفیق کے ساتھ رمضان کا خاص اور مستند عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آج کے 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میں شرط لگا کر کہتا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ 3 اعمال میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 سے آدھا منٹ لگے گا، اور رمضان کے پورے مہینے میں یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ 30 روزے ہیں، 30 راتیں ہیں، 30 دن ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی عمل، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے، صرف اس وظیفے کو کر لینا۔ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا عمل کر لو۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ایک عمل کرنے سے پورے سال کی خوشیاں مل رہی ہیں۔ سودا وارے کا ہے، جو لاپرواہی کرے گا پورا سال پھر ٹھوکریں کھائے گا، اور جو اس عمل کو کر لے گا وہ پورا سال خوشیاں منائے گا، شکر کرے گا۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ پھر جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے رو رو کر جو بھی مانگو گے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ رمضان کے مہینے میں 30 دن ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے۔ اللہ والو اگر اس 1 منٹ کے وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ یہ موقع رمضان کے مہینے میں سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر موقع مل رہا ہے تو خزانے لوٹ لو، رزق، دولت، کامیابیاں غیبی فرشتے لے کر آپ کے گھر تک آئیں گے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھو، اللہ کا کرم ہو جائے۔